अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो खामोशी से अपना सर मसलते हुए लाउंज में बैठा था। बीजान पानी लेने किचन की तरफ जा रही थी कि रात के इस पहर उसे वहां पर बैठा देखकर चौंक गई और फिर कुछ सोचते हुए उसके साथ आकर बैठ गई। जानती थीं कि उनके पोते के दिमाग में इस वक्त कौन सी सोचें चल रही हैं। बेटा, अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हो? अपने कमरे में जाओ। इस सब में इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अभी तो वो इतनी छोटी है, काफ़ी कम उम्र है, अभी नासमझ है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, उससे प्यार से पेश आना। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? दादाजी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चल सकते। वो उनकी जानिब देखते हुए बेबसी से बोला, बात की बाद में देखी जाएगी। अभी तुम अपने कमरे में जाओ। किसी मेहमान ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो न जाने कितनी बातें करेगा। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली। बीजान, आप बेफिक्र रहें। वो उन्हें तसल्ली देता हुआ तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे बीजान उसके अच्छे नसीब की दुआएं करने लगी। जानती थीं कि उनका पोता ज़िद्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हसास भी है। वो कभी किसी दूसरे के साथ गलती की सज़ा किसी और को नहीं देगा। बीजान के समझाने पर उन्हें दिखाने को वो मुश्किल अपने तासुरात नॉर्मल करते हुए वो अपने कमरे की जाने बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ वो बहुत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। बेड पर नस्वानी वजूद बैठा न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रहा था, इससे पहले कि गुस्से में आकर वो उसे कुछ कहता। बीजान की बात याद आते ही वो बमुश्किल खुद पर जब्त करता दांत पीसते हुए उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन अगला ही लम्हा उसे साकत कर गया। वो खामोशी से खड़ा अपनी कम उम्र बीवी को देख रहा था। ये उसके लिए हैरत का झटका था। उसने सोचा था दादाजी मैं इसकी शादी इसकी हमउम्र लड़की से करवाई होगी, लेकिन अपने सामने 16 साला रहमत अकबर खान को देखकर उसे दोबारा से गुस्सा आ गया। जाओ तुम जाकर चेंज करो, रात काफ़ी हो गई है। वो उसकी जानिब देखते हुआ नर्म लहजे में बोला। रहमत जो न जाने कब से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, फौरन से घूंघट पलटते हुए बेड से उतर गए। असफद खान बमुश्किल उसके हसीन चेहरे से नज़र हटाता हुआ स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। उसके जाने के बाद रहमत पुरस्कून होते हुए चेंज करने चली गई। आधे घंटे बाद वो बाहर आई तो सादा से कपड़ों में थी। कपड़े सोफे पर रखते हुए वो बेड की जानिब बढ़ गई। इतने घंटों से लगातार बैठा रहने की वजह से उसकी कमर काफ़ी दर्द कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो हर चीज़ से बेपरवाह नींद की वादियों में उतर गई थी। वो ऐसी ही थी, किसी भी बात को ज़्यादा अपने सर पर सवार नहीं करती थी। स्टडी रूम में बैठा असफन काफ़ी देर से गायब दिमागी से अपने सामने रखी किताब को घूर रहा था। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वो जानबूझकर वहीं पर बैठा रहा। वो वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था। जब नींद से उसका बुरा हाल हो गया तो न चाहते हुए भी वहाँ से उठ गया। कमरे में दाखिल होते ही नाइट बल्ब की हल्की रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया था। रहमत पर एक नज़र डालता वो तेज़ी से बेड की जाने बढ़ गया। उसके मासूम चेहरे से नज़रें चुराता हुआ वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। इतनी थकन के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़रों के सामने 1 महीने पहले का मंजर चलने लगा। बरखुरदार, कभी दो घड़ी अपने बूढ़े दादा के पास भी बैठ जाया करो। वो थका हरा हवेली में दाखिल हुआ तो दादाजी उसे देखते हुए बोले, अरे अब कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा अभी थका हारा वापस आया है, उसे 2 घड़ी आराम से तो बैठने दें। बीजा नाराज़ी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नेकबख्त, ये जवान जहान लड़का आपको कहाँ से बच्चा लगता है? 26 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि इसकी शादी कर दो, ताकि 2 घड़ी हवेली में तो टिके। वो अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई निकम्मा है। काम की वजह से बेचारा सारा दिन ख्वार होता रहता है और आपको ये आवारागर्दियाँ लगती हैं। वो नाराज़गी से अपने शौहर को देखते हुए बोली, अरे बेगम, आप तो नाराज़ ही हो गई। मैं सही तो कह रहा हूँ, ये इसकी शादी की उम्र है। लेकिन अपने होनहार पोते को देखो,
ہر وقت بس کام میں مصروف رہتا ہے۔ ارے بیوی آئے گی تو 2 گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ لیا کرے گا، وہ اسفند کو گھورتے ہوئے بولے۔ بی جان کا وہ بہت لاڈلا تھا، اس کے بارے میں وہ کوئی بھی بات نہیں سن سکتی تھی۔ ارے میرا بچہ، تم ابھی تک یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر آرام کرو، ان کی تو عادت ہے ایسے ہی بولنے کی۔ بی جان اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج واقعی میں وہ بہت تھک چکا تھا۔ صبح سے ہی وہ اپنے کام میں کافی مصروف تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ اس کا وہاں پر اپنا بزنس تھا جسے اس نے اپنی محنت سے بلندی پر پہنچایا تھا۔ بی جان کے بار بار بلانے پر وہ مجبوراً ٹائم نکالتا ہوا آج حویلی آیا تھا۔ جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہوگی، ورنہ بی جان اسے اچانک ایسے نہیں بلاتی تھی۔ الماری سے اپنے آرام دہ کپڑے نکالتے ہوئے وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ یہ شاید اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کمرے میں بھی ہر جگہ زیادہ کالے رنگ کا ہی استعمال کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پرسکون نیند میں گم تھا۔ رات کو اس کی آنکھ بی جان کے اٹھانے پر ہی کھلی تھی۔ وہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ میرا بچہ، کیوں خود کو اتنا تھکاتے ہو؟ تمہارے دادا صحیح کہتے ہیں، تمہاری اب شادی کر دینی چاہیے۔ کب تک یوں شہر میں اکیلے رہو گے؟ وہ اپنے پوتے کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جان، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں 2 سال کا بچہ ہوں جو اکیلا نہیں رہ سکتا۔ میں اچھے سے اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، آپ ایسے ہی میرے لیے پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہاں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ آپ جا کر آرام سے کھانا کھائیے، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بولا۔ بی جان کے کمرے سے جانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے بی جان نے اچانک اسے حویلی نہیں بلایا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادا جی سربراہی کرسی پر بیٹھے اسفند کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اونچی آواز میں سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دادا جی ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسفند کھانا کھاتے ہی فوراً سے میری اسٹڈی میں آ جانا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، دادا جی اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے سر ہلا کر دوبارہ سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے غائب دماغی سے سامنے رکھی کتاب کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی سب سے پسندیدہ کتاب تھی جسے وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکے تھے، لیکن آج دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا کہ وہ اپنی توجہ اس طرف لگا نہیں پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بی جان دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئیں تو وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے ہاتھ میں قہوے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ آپ اس سے غصے سے بات مت کرنا، اسے پیار سے سمجھانا، وہ سمجھ جائے گا، وہ فکر مندی سے انہیں قہوہ پکڑاتے ہوئے بولی۔ بیگم، آپ فکر مت کریں، میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے۔ لیکن وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بات سنتے ہی وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، جو چیز اس کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ خاموش نہیں رہتا تھا، اور ابھی تو بات اس کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کی تھی جو دادا جی بغیر اس سے پوچھے کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بات سن کر اس کا کیا رد عمل آئے گا، لیکن انہیں یہ بات بھی اچھے سے معلوم تھی کہ وہ کبھی بھی ان کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ جتنا بھی ضدی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی انہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ قہوہ پیتے ہوئے 2 دن پہلے کے بارے میں سوچنے لگے۔ شام کے وقت وہ لاؤنج میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ملازم نے انہیں کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچے تو سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولے۔ آج میں آپ کے پاس ایک اہم بات کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے نا امید نہیں لٹائیں گے۔ اکبر خان ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، تم جانتے ہو نا ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔
وہ سنجیدہ انداز میں بولے، میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں۔ میں آپ کی پوتی ہانیہ کے لیے اپنے بیٹے ملک شہروز کا رشتہ لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنجیدہ انداز میں بولے، ہم اس شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ تم بدلے کے لیے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کر رہے؟ اکبر خان کی بات سن کر دادا جی تھوڑی دیر بعد سوچتے ہوئے بولے۔ ان کا انکار سن کر ملک شہروز نے بے چینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ دادا جی، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور اگر آپ کو ضمانت چاہیے تو آپ میری بیٹی کے لیے اپنے پوتے کو لے لو۔ اپنے بیٹے کی مایوس نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً سے بولے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہر حال میں دادا جی کو اس رشتے کے لیے راضی کر کے ہی رہیں گے۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی بہت عزیز تھی، اسی لیے وہ آج سالوں پرانی دشمنی بھلائے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے دادا جی نے اس رشتے پر رضامندی دے دی تھی، لیکن وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ اسفند اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ضدی طبیعت کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اسے اس رشتے کے لیے راضی کیسے کرنا ہے۔ وہ سکون سے بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار زیادہ طویل نہیں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پرسکون انداز میں بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھے اس کا جائزہ لینے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بات سننے کے بعد یہ سکون اس کے چہرے سے غائب ہو جائے گا۔ ہم نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امید کرتے ہیں کہ تم سکون سے ہماری بات سنو گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سن کر وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کل ہانیہ کے لیے ملک شہروز کا رشتہ آیا تھا، مجھے تو وہ کافی سلجھا ہوا لگا۔ تم بتاؤ، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آخر کو بات تمہاری بہن کی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولے۔ میرے خیال میں ہمیں پرانی دشمنی کو بھلاتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ وہ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میں پھر بھی بغیر کسی گارنٹی کے ہانیہ کی شادی اس گھر میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے ملک شہروز کی بہن سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اس بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم اپنی بہن کی خوشی چاہتے ہو تو بغیر کوئی اعتراض کیے اس رشتے پر حامی بھر لو۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی ہی کہی جا رہے تھے۔ اب ہمیں اپنا مطالعہ کرنا ہے، تم جا کر سکون سے اس رشتے کے بارے میں سوچو، لیکن یاد رکھنا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں ان لوگوں کو اپنی زبان دے چکا ہوں۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ ان کی بے نیازی دیکھ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ کتاب بند کر کے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کر گئے۔ اپنے بیٹے اور بہو کی ناگہانی موت کے بعد انہوں نے ان دونوں کو بہت پیار و محبت سے پالا تھا۔ اسفند کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ وہ بچپن سے ہی کافی سمجھدار تھا، جبکہ ہانیہ 10 سال کی تھی۔ اس کے اوپر اس بات کا کافی اثر ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہی دادا جی نے ان دونوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ ہانیہ کو اپنی بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ انہوں نے اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی ہر خواہش اس کے بولتے ہی پوری کر دی جاتی تھی، لیکن ہانیہ نے کبھی بھی اس چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ بی جان نے ان دونوں کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ دادا جی کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کروائے گا۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے دوسروں کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی رحمت سے اس بات کا بدلہ نہیں لے گا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کی شادی نہ کرنے کی رٹ سن کر وہ بے بس ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اسے یوں ہی ضد کرتا دیکھ کر انہوں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں گے۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر
وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا۔ دادا جی کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا۔ وہ کیسے بغیر اس کی مرضی جانے اس کا رشتہ طے کر چکے تھے؟ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس کی بہن بھی اس رشتے سے راضی تھی؟ اگر ہاں تو اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہلکا سا دروازہ بجاتے ہوئے وہ ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتابیں پڑھنے کی عادت ان دونوں کو دادا جی سے ہی پڑی ہوئی تھی۔ بھائی آپ یہاں پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے فوراً سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ سیدھا پوائنٹ پر آتے ہوئے بولا، جی بھائی بولیے، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم یہ بات تو جانتی ہی ہوگی کہ تمہارے لیے ملک شہروز کا رشتہ ہے۔ ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم پورے دل سے اپنی رضامندی دو، اور اگر تمہیں نہیں پسند تو ہم دوبارہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنی آگے کی زندگی اپنی خوشی سے شروع کرے۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا شفقت سے بولا۔ ہانیہ اپنے بھائی کا یہ انداز دیکھ کر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تو نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کا فخر ہے۔ ان کے ہاں کب لڑکیوں سے رشتوں کے لیے ان کی مرضی پوچھی جاتی تھی، لیکن وہ واقعی میں بہت خوش قسمت تھی کہ اس کے گھر کے مرد ہر فیصلہ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کرتے تھے۔ بھائی، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے آپ پر اور دادا جان پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ مان سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح دادا جی کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گا۔ اگر اس کی بہن کی خوشی اسی میں تھی تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ تو پھر بہت چھوٹی بات تھی۔ اگلے دن ہی اس کی حامی بھرتے ہی دادا جی نے اکبر خان کو دونوں رشتوں کے لیے ہاں کر دی تھی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں جانب سے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رشتہ پکا ہوتے ہی اگلے دن اسفند واپس شہر چلا گیا تھا۔ وہ زیادہ دن اپنے کام سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ہانیہ اور بی جان کا اکثر ہی شہر کا چکر لگتا رہتا تھا، اور پھر اپنی بہن کی خوشی کو دیکھتے ہوئے مجبوراً اسے ان دونوں کو وقت دینا پڑتا تھا۔ اسے لیڈیز کی شاپنگ کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن بی جان کے زور دینے پر اس نے رحمت کے لیے ساری شاپنگ اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، نہ ہی اسے یہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ وہ بس یہ شادی اپنی بہن کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ ان دونوں کے زور دینے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز میں حصہ لینا پڑ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا جلدی جلدی اپنا کام نپٹا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے بی جان اور ہانیہ کو شاپنگ مال لے کر جانا تھا۔ اس نے ان دونوں کو کہا بھی تھا کہ ڈرائیور انہیں لے جائے گا، لیکن بی جان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس رشتے کو لے کر خوشی سے آگے بڑھے، لیکن فی الحال اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ آفس سے گھر پہنچا تو وہ دونوں تیار بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ شاپنگ مال میں انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہانیہ بس کر دو، اور کتنا وقت لگاؤ گی؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ کی تو ابھی سے ہمت ختم ہو گئی۔ دیکھنا جب بھابھی شاپنگ کے لیے آپ کو تنگ کریں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی۔ بے فکر رہو، تمہاری بھابھی کی ساری شاپنگ میں خود ہی کر لیا کروں گا۔ وہ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو چھیڑتے آخر کار ہانیہ کی شاپنگ مکمل ہو ہی گئی تھی۔ شادی میں 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ آج ان تینوں نے حویلی چلے جانا تھا۔ خان حویلی میں ہر طرف رونق چھائی ہوئی تھی۔ اپنے کزنز کے درمیان وہ شرمائی سی بیٹھی تھی۔ اپنی آگے والی زندگی کا سوچ کر
اسے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ دنوں پہلے کا منظر گھوم رہا تھا، جب ابا نے گھر میں اس کا رشتہ پکا ہونے کا بتایا تھا۔ وہ یہ بات سن کر تو پریشان ہو گئی تھی، ابھی تو وہ بہت سارا پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے اس بات پہ کافی ہنگامہ بھی کیا تھا، لیکن سب نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پریشانی تھی کہ اگر اس کے شوہر نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو وہ کیا کرے گی۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان سب کی باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے اس کا دل بہل گیا تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ہی اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی کیوں ہو رہی ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ہی اس نے اس رشتے پر حامی بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ہانیہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس بات کی تو وہ خود گواہ تھی۔ بچپن سے ہی وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان دونوں میں بہن بھائی سے زیادہ دوستی کا رشتہ تھا۔ اپنی پسند کے بارے میں شہروز نے سب سے پہلے اسی کو بتایا تھا، لیکن وہ اس بات سے پریشان بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں کافی عرصے سے بات چیت بند ہے۔ اس رشتے پر اکبر خان کو ہانیہ نے ہی راضی کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے تھے، وہ ان کی بہت لاڈلی تھی۔ اپنی کزنز کی باتیں سنتے ہوئے وہ اداسی سے مسکراتی سوچوں میں گم تھی، نہ جانے اس کی آگے کی زندگی کیسی گزرنے والی تھی۔ اسی طرح مسکراتے شادی کا دن آ گیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا۔ صبح سے ہی ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ چونکہ دو شادیاں تھیں تو کام بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اماں اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اپنی بیٹی کی شادی پر ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس رشتے پر پریشان ہیں۔ وہ اسے کافی دیر تک بیٹھی تسلی دیتی رہی تھی۔ وہ ان کی بہت ہی فرما بردار بیٹی تھی۔ بیٹی کو رخصت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بار بار ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل کی حالت کافی عجیب ہو رہی تھی۔ اسے اپنی کیفیت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر ہمت کرتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ اس شخص کے نام کر گئی تھی جسے وہ صرف نام کی حد تک جانتی تھی۔ ان دونوں کا نکاح پہلے ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہر ایک سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کے فوراً بعد ہی ہانیہ اور شہروز کا نکاح تھا۔ رخصتی کے وقت وہ بے ساختہ شہروز کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ اپنی بہن کو چپ کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس کا ہاتھ اسفند کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ اسے اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرنا نہیں بھولا تھا۔ اسفند کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ دیکھ کر وہ ایک لمحے کو گھبرا گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے ہی اس کے جذبات بدل رہے تھے۔ اسے خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ رخصتی کے بعد بی جان اسے اسفند کے کمرے میں چھوڑ آئی تھیں۔ وہ اس سے بہت پیار و محبت سے پیش آئی تھیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس اچانک شادی کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں۔ وہ انہیں اپنے پوتے کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ ان کا انداز دیکھ کر رحمت کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے آدھے خدشات بی جان سے مل کر ہی دور ہو گئے تھے۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر آئیں تو وہ کافی پریشان تھیں۔ اسفند کو لے کر کافی پریشان ہوں۔ وہ بچی ابھی کافی چھوٹی ہے، کہیں ہم نے ان دونوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، بیگم آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ ہمارا پوتا بہت سمجھدار ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھے سے اس کا خیال رکھے گا۔ آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ بس ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا تھوڑا وقت دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ محبت سے بی جان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے،
تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا پوتا انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ شہروز سے ملنے کے بعد وہ کافی پرسکون ہو گیا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہانیہ کو خوش رکھے گا۔ اپنی بہن کی جانب سے تسلی ہوئی تو اس کا دھیان اپنی بیوی کی طرف گیا۔ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا، وہ جو اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ رحمت کا خیال آتے ہی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ بی جان نے اسے یوں بیٹھا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ پھر ان کے سمجھانے پر وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کی بیوی اتنی کم عمر ہوگی۔ اسے آرام کرنے کا بول کر وہ سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا، اور پھر جب اسے اس کے سونے کی تسلی ہو گئی تو وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ کانوں میں آذان کی آواز گونجی تو وہ چونک کر اٹھ گیا۔ وہ سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ایک نظر رحمت کے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وضو کر کے باہر آیا تو وہ اسی طرح پرسکون سو رہی تھی۔ اسے نماز کے لیے زبردستی اٹھا کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ساری نمازیں وقت پر پڑھتا تھا۔ بی جان اس معاملے میں کافی سخت تھی۔ نماز پڑھ کے وہ واپس آیا تو رحمت وہیں جائے نماز پر سوئی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ لڑکی نیند کی کافی شوقین تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا تھا۔ اسے اٹھا کر صحیح سے بستر پر لٹا کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دنوں کی ذہنی تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کب اٹھ کر وہ نیچے جا چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ بی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دادا جی بھی پاس ہی بیٹھے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت کو یوں بے تکلفی سے بیٹھا دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ وہ شرمائی ہوئی بیٹھی ہوگی۔ وہ اسے رات سے ہی اپنی حرکتوں سے کافی حیران کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ آ کر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان کی نظر دروازے پر کھڑے اسفند پر پڑی تو وہ اسے اندر بلانے لگی۔ بی جان کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اچانک ساتھ آ کر بیٹھنے پر وہ بے ساختہ ہی سائیڈ پر ہو گئے۔ اسفند نے اس کی یہ حرکت بخوبی نوٹ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے شرما رہی ہے اور یہ ایک فطری بات تھی۔ شام کو ہی ولیمے کی تقریب تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اسفند کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ دونوں ولیموں کی تقریب ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے چاروں طرف کافی گہما گہمی تھی۔ وہ خوبصورت سی میکسی پہنے ہوئے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دور کھڑا کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے پسند کیے کپڑوں میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کوئی ان دونوں کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تو میری بہن بہت پیاری لگ رہی ہے، شہروز اسے اپنے گلے لگاتا ہوا بولا تو وہ دھیمے سے مسکرا گئی۔ ویسے کم تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا بھابھی؟ وہ شرارتی انداز میں اس کو بولتے ہوئے آخر میں ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اسے اپنے بھائی کے لیے بالکل صحیح لگی تھی۔ وہ کافی دیر سے اپنے بھائی کی نظریں بھی نوٹ کر رہی تھی، جو لوگوں میں مصروف ہو کر بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ دادا جی نے زبردستی اسفند کا رشتہ طے کیا ہے تو وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کا بھائی کوئی قربانی دے، لیکن اب رحمت سے مل کر وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ رہ کر وہ کافی خوش رہے گا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو وہ دونوں روایت کے مطابق اپنے اپنے میکے چلی گئی۔ آج رات انہوں نے وہیں پر گزارنی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اپنے کام کی وجہ سے اسفند نے صرف 1-2 دعوتیں ہی قبول کی تھیں۔ شادی کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ 1 ہفتے سے آفس بھی نہیں جا پایا تھا۔ سارا کام وہ گھر سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا ارادہ 1-2 دن میں واپس جانے کا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھا، ساتھ میں رحمت بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جی اسے لازمی اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ وہ خود بھی اسے یہاں پر اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا
کہ وہ آگے اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ اس کی بات سن کر رحمت کافی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی یہی تو ایک خواہش تھی جو اس کے بولے بغیر ہی پوری کر دی تھی۔ اگلے دن ہی صبح وہ دونوں سب سے مل کر شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اداس بھی تھی۔ ان کچھ دنوں میں وہ ان دونوں کی کافی عادی ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹوں میں ہی وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ وہ اسے چھوڑ کر سیدھا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی اس کی ضروری میٹنگ تھی جو اسے ہر حال میں اٹینڈ کرنی تھی۔ ملازمہ نے اس کا سارا سامان کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے کر کچن میں آ گئی۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت بہت تھا۔ اسفد نے اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنوایا تھا۔ اس کی پسند واقعی میں بہت لاجواب تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے گھر کو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ کام میں مصروف ہو کر اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کام ختم کر کے اس کی گھڑی پر نظر پڑی تو وہ فوراً سے پریشان ہو گیا۔ رحمت گھر میں اکیلی تھی۔ ملازمہ بھی شام تک چلی جاتی تھی۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ اپنی بے پرواہی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو وہ پریشان سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں اکیلی گھر میں کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ اسفند خاموش کھڑا مسکراتی نظروں سے اس کا خالص بیویوں والا انداز دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنے گھر میں یہ اضافہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یار تم اتنا غصہ مت کرو، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ محبت سے اس کے نازک ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ رحمت کی زبان اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر ہی بند ہو گئی تھی۔ اسفند دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی قربت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ چلو تم جلدی سے کھانا لگاؤ، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک وہیں پر کھڑی رہی اور پھر ہوش میں آتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک اس نے کھانا لگایا وہ فریش ہو کر آ گیا تھا۔ صبح تیار رہنا، تمہارا ایڈمیشن کروانے کالج جانا ہے، لیٹ مت ہونا۔ وہ سونے سے پہلے اسے ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ اگلے دن کالج میں ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ اسے شاپنگ کروانے لے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر چیز اپنی پسند سے لے۔ دوپہر میں اسے گھر چھوڑ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ گھر آ کر وہ کافی خوش تھی۔ اسفد نے اسے موبائل بھی لے کر دیا تھا۔ وہ ساری چیزیں دیکھتی ہوئی کافی پرجوش ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسفند اس کا اتنا خیال رکھے گا۔ وہ تیزی سے ساری چیزیں سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے ہفتے سے ہی اسے کالج جانا تھا۔ اس کے آنے اور لے جانے کی ذمہ داری اسفند نے خود ہی لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ڈرائیور کے ساتھ جائے۔ وہ اس کی ساری ذمہ داری خود ہی اٹھانا چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں ہر ہفتے ہی گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ بی جان ان دونوں کو دیکھ کر کافی خوش تھیں۔ دادا جی کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ کالج مکمل کرنے کے بعد اس نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اسفند اس کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا تھا۔ ملک شہروز اور ہانیہ کا 1 سال کا بیٹا تھا جو بہت ہی شرارتی تھا۔ اسفند رحمت پر ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ذرا بھی دھیان اپنی پڑھائی سے ہٹے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ دونوں صبح ہی گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ سیدھا رحمت کے گھر جانے کا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ پچھلے مہینے اس کے پیپر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گاؤں نہیں گئے تھے۔ وہ اسفند کے ساتھ حویلی پہنچی تو سارے گھر والے ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ اچانک یہ سارے گھر والے ان دونوں کو سامنے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ تو آتے ساتھ ہی شامیر کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ وہ اسے بہت عزیز تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروا رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے اتنا منع بھی کیا تھا لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ ویسے بھابھی، آپ تو شہر جا کر ہمیں بالکل ہی بھول گئی ہیں۔ اس بار تو آپ پورے مہینے بعد آئی ہیں۔ ہانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے کافی بڑی ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اسے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ آپ جانتی تو ہیں کہ آخری سال ہے، چھٹی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی
پیپروں کی وجہ سے کافی مصروف تھی، ورنہ میں بھی تم لوگوں کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، چلیں کوئی بات نہیں، کچھ مہینوں بعد آپ کا بھی خواب پورا ہو جائے گا، پھر تمہیں اتنا خوار نہیں ہونا پڑے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ کام نپٹا کر وہ دونوں باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے شہروز بھی گھر پر ہی تھا۔ زمینوں کے کاموں کی وجہ سے وہ بھی کافی مصروف رہتا تھا۔ ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنے کا بہت کم ہی موقع ملتا تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ دادا جی اور بی جان کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رحمت نے تو سوچ لیا تھا کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ واپس حویلی آ جائے گی۔ اسفند کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے بھی احساس تھا کہ ان دونوں کے جانے کے بعد دادا جی اور بی جان کتنے اکیلے پڑ گئے ہیں۔ اسفند کو اس کی یہی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو وہ دونوں بے چینی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار تم دونوں نے آنے میں کافی دیر لگا دی، وہ رحمت کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بی جان، بس میری پڑھائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں نے سوچ لیا ہے کہ یہیں پر شفٹ ہو جاؤں گی۔ شہر میں مجھے بھی آپ دونوں کی بہت یاد آتی ہے۔ بس کچھ مہینے رہ گئے ہیں، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہیں پر آ جاؤں گی۔ رات کا کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ وہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے قہوے سے لطف اندوز ہوتے باتوں میں مصروف تھے۔ بی جان سے باتوں میں مصروف اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں گئی تو اسفند سو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت اسفند کے اٹھانے پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اسے نماز کے لیے اٹھاتا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سو گئی تھی، جبکہ اسفند باہر آ کر دادا جی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہیں ہمیشہ سے ہی صبح سویرے اٹھنے کی عادت تھی۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ نہیں سوتے تھے۔ ہاں تو بتاؤ برخوردار، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولے۔ تو بتاؤ میرا فیصلہ کیسا تھا؟ وہ اسے شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بالکل، میں نے مان لیا آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا، وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو بیگم بتائیے، ہم نے آپ کو کیا کہا تھا؟ لیکن آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں کروائے گا۔ وہ پاس بیٹھی بی جان کی جانب دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولے، جبکہ بی جان ان کی بات سن کر دھیمے سے مسکراتے ہوئے اسفند کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ رحمت سچ میں اس کی زندگی میں ایک رحمت بن کر آئی تھی۔ وہ جو سوچتا تھا کہ ساری زندگی کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اسے ہمیشہ سے ہی اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ وہ رشتے بنانے سے ہمیشہ سے ہی دور بھاگتا تھا، لیکن دادا جی کا زبردستی کیا ہوا فیصلہ اس کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ بیٹھا رحمت کا انتظار کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر تک اٹھ کر آ جائے گی۔ اتنے سالوں بعد بھی اس کی دیر تک سونے کی عادت نہیں بدلی تھی۔ رحمت کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو 9 بج رہے تھے۔ وہ کیا ہو فوراً سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ کبھی بھی وقت پر نہیں اٹھتی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے لیے صبح ہمیشہ اسفند ہی اٹھاتا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی، جہاں پر سارے گھر والے ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔